बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहा जाता है कि बच्चे फूल की मानिंद होते हैं। हमारे घरों में जो इन नन्हे मुन्ने बच्चों से रौनक है वो हम सब जानते हैं। जिस घर में बच्चे ना हो, कहा जाता है कि उस घर की रौनकें मांद पड़ जाती हैं। ये बच्चे मासूम बच्चे होते हैं जो दुनियावी जो चीज़ें हैं, दुनियावी जो तलखियाँ हैं, जो रंजिशें हैं, उससे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे का एक बड़ा सख्त अलमिया है नाज़रीन कि हम अपने मासूम बच्चों की उस तरह परवाह नहीं करते जिस तरह हमें परवाह करनी चाहिए। आज हम मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, जहां पर 300 से ज़ायद ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो या तो अपने घर से बिछड़ कर यहाँ पर आ गए, अपने घर से लड़कर यहाँ पर आ गए, और कुछ ऐसे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके वालिदैन खुद इनको यहाँ पर छोड़ गए। ये बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कैसे रहते हैं, ये यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ की करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इनको क्या तालीम दे रहा है। हैरानकुन बात, ऐसे बच्चे भी नाज़रीन मौजूद हैं जो सिर्फ चंद माह के हैं। वो बच्चे यहाँ पर कैसे आए हैं, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चे कहाँ से आए हैं, कौन से बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद ये है नाज़रीन कि आज के प्रोग्राम में वो वालिदैन जिनसे उनके बच्चे बिछड़ गए हैं या ख़ुद ये बच्चे घर से चले गए हैं, वो हमारे प्रोग्राम के थ्रू उन बच्चों को आइडेंटिफाई करें और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आकर अपने बच्चे ले जाएं। हमारे साथ रहिएगा। मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर बच्चे कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के उस स्कूल में जहाँ पर इन बच्चों को तालीम दी जाती है। ज़ाहिर है ये वो बच्चे हैं जो या तो अपने घरों से भागकर चाइल्ड प्रोटेक्शन आ गए हैं या गुमशुदगी के आलम में यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आए हैं। तो हुकूमत पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाला ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये उन बच्चों को तालीम दें जो या तो तालीम की अहमियत या तालीम को हासिल करने से महरूम हैं, जिनके घर वाले या जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उनको यहाँ पर तालीम देते। एक स्कूल बनाया गया है यहाँ पर उन बच्चों के लिए, और मुझे बताया गया है कि नर्सरी क्लास से लेकर 5th क्लास तक की क्लासेस यहाँ पर होती हैं जहाँ पर ये बच्चे तालीम हासिल करते हैं। ज़ाहिर है कि जो बच्चे मासूम बच्चे अपने घर वालों, अपने प्यारों से दूर हैं, उन पर बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव या वो किस कैफियत में रहते हैं, ये हम इस स्कूल में जाएंगे और देखेंगे कि एक तो वो तालीम कैसे हासिल कर रहे हैं, दूसरा उनकी टीचर से बात करेंगे कि क्या जो आम बच्चे हैं जो अपने घर वालों, अपने प्यारों के साथ रहकर तालीम हासिल करते हैं, उनकी ज़हनी कैफियत कैसी होती है, और ये जो बच्चे जो अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा दूर हैं वो क्या तालीम हासिल कर रहे हैं और उनकी तालीम में कितनी मुश्किलात आती हैं, ये हम स्कूल के अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, अब हम एक क्लास में जा रहे हैं जो प्ले ग्रुप है इस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में। उसके स्कूल के अंदर प्ले ग्रुप की क्लास है जहाँ पर बिल्कुल नन्हे बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले मैं जब यहाँ पर आया था तो इतने मासूम और इतने प्यारे बच्चे यहाँ पर मुझे दिखाई दिए कि आप लोगों से इनको मिलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये बताया गया है कि ये जो प्ले ग्रुप में बच्चे हैं तकरीबन 15 से 20 बच्चे इस क्लास के अंदर मौजूद हैं, और इनमें से बेशतर जो हैं ये लापता बच्चे हैं, यानी कहीं ना कहीं अपने घर वालों से बिछड़ गए हैं, अपने घर वालों से जुदा हो गए हैं। इनके वालिदैन अगर हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से इनको देख रहे हों
تو وہ ضرور چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے رابطہ کریں. اس پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے ناظرین کہ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہمیں ان بچوں کو اپنی اسکرین پر لے کر آئیں, اپنے پروگرام میں لے کر آئیں, تاکہ ان کے جو والدین ہیں جو کہیں نہ کہیں ان سے کھو گئے ہیں وہ ان کو تلاش کریں, چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں آئیں. بالکل یہ ننھے منھے بچے ہیں, شاید ابھی ان کو ابھی بہت زندگی ان کی پڑی ہے, اور زندگی کی جو تلخیاں ہیں, زندگی کی جو رونقیں ہیں, وہ ابھی ان سے بہت زیادہ دور ہیں, چونکہ بچپن میں ہی بالکل چھوٹی عمر میں اپنے گھر والوں سے, اپنے والدین سے, اپنے بہن بھائیوں سے یہ بچھڑ گئے ہیں. بہت چھوٹے سے معصوم سے بچے ہیں, اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو دوسرے شہروں سے یہاں پر آئے ہیں, اور مجھے بتایا گیا ہے یہاں پر کہ چائلڈ پروٹیکشن چونکہ بیوروز کی ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں جو ایسے بچوں کی تلاش کرتی ہے جو کہیں نہ کہیں کھو گئے ہوں. تو ایک بچہ یہاں پر بتایا گیا کہ فیصل آباد سے آیا ہے, اور ایک بچہ یہاں پر سنا آباد سے ملا ہے. تو یہ بڑے ہی معصوم ننھے سے بچے ہیں, اور ان کی آنکھوں میں ایک امید, ایک آس ہے کہ شاید ان کے اہل خانہ, ان کے گھر والے, ان کے بہن بھائی ان کو تلاش کرتے ہوئے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں آئیں گے اور ان کو یہاں سے لے جائیں گے. اس عمر میں, اس ننھی سی عمر میں یہ جدا ہو گئے ہیں, اور اب جہاں پر حکومت کا فرض ہے ان کی کفالت, ان کی پرورش, وہاں پر ہمارے معاشرے پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان بچوں کو, یہ جو ہمارا مستقبل ہے, جنہوں نے ہمارا مستقبل اپنے ہاتھوں میں تھامنا ہے, قوم کا مستقبل تھامنا ہے, ان کی بہتر پرورش کرنے میں معاشرہ اپنا کردار ادا کرے. ظاہر ہے کہ یہ اتنے چھوٹے ناظرین بچے ہیں جو بات نہیں کر سکتے, میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی بات چیت کر سکیں, جتنی بھی بات چیت یہ کر سکیں. اب میں ایک ٹیبل پر موجود ہوں جہاں پر میرے ساتھ دو ننھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑے معصوم سے یہ بچے ہیں, پلے گروپ میں یہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں, اور ان بچوں کی معصومیت, ان بچوں کے چہرے پر جو معصومیت ہے وہ دیکھ کر صرف خود سے یہ خواہش کا اظہار ہم کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے تھرو یا کسی بھی طرح ان کے والدین ان کو یہاں سے لے جائیں. چونکہ ناظرین یہ بچے جو ہیں انہوں نے ہمارا مستقبل بننا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر والوں سے دور, اپنے پیاروں سے دور یہ کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں, کسی ایسی تنظیم کو جوائن کر لیں جو ملک و قوم کے لیے کبھی خطرہ بن سکے. یہ بڑے معصوم بچے ہیں. کچھ ایسے بھی بچے یہاں پر موجود ہیں جو بات بھی نہیں کر سکتے, ظاہر ہے اپنے گھر والوں کا نہیں بتا سکتے, یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. اب صرف یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں پڑھ رہے ہیں, چائلڈ پروٹیکشن بیورو ان کی کفالت کر رہا ہے, ان کی تعلیم کی ذمہ داری چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے اٹھائی ہوئی ہے. تو ایک بچہ یہاں پر موجود ہے, جب میں یہاں پر آیا تھا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ وزیرستان سے ملا تھا, یعنی کہ اتنی دور سے یہ بچہ کھو گیا اپنے گھر والوں سے, اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو اس کو لاہور لے آیا, اور اب وہ لاہور میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے زیر انتظام یہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہے, یہاں پر ہی رہتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس سے ہم تھوڑی سی بات چیت کر سکیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک ہو. کیا نام ہے آپ کا؟ امان اللہ. امان اللہ. امان اللہ, کیا کر رہے ہو, یہاں پر پڑھ رہے ہو؟ جی. آج کتنا کھیلا آپ نے, یہ بتاؤ مجھے. بہت زیادہ. بہت زیادہ کھیلا. یہ آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے ساتھ؟ ہاں. کیا نام ہے اس کا؟ عبداللہ. عبداللہ. یہ تنگ تو نہیں کرتا آپ کو؟ کرتا ہے. بھائی تنگ کرتے ہو آپ اسے؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں تنگ نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے آپ کہاں سے آئے ہو؟ پتہ ہے. پتہ ہے کہاں سے آئے ہو؟ وزیرستان سے. وزیرستان سے. تو واپس نہیں جانا گھر؟ جانا ہے. واپس گھر جانا ہے؟ جانا ہے. آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ آپ کے بہن بھائی ہیں گھر میں؟ نہیں ہے. کون ہے گھر میں, کون کون ہوتا ہے گھر میں؟ گھر میں کون کون ہے؟ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ یہاں پر کیا کھیلتے ہو سارا دن؟ پڑھائی بھی کرتا ہوں, پڑھائی کے بعد کھیلتا بھی ہوں. ناظرین یہ بچہ
یہ بتانے سے بھی قاصر ہے کہ اس کے گھر میں کون کون ہے، لیکن اس کو یہ یاد ہے کہ یہ وزیرستان سے آیا ہے، وزیرستان میں رہتا تھا. اب اس کو کچھ معلوم نہیں. اور یہی حال ان تمام بچوں کا ہے. یہ جو ننھے منھے بچے آپ ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں ایک خواہش ہے، ایک امید ہے، ایک امید کی کرن ہے کہ کوئی واپس آئے گا ان کو لینے. اور اسی امید پر یہ لوگ یہاں پر اپنے دن رات گزار رہے ہیں. اور ہماری بھی خواہش ہے، کوشش ہے کہ یہ بچے جہاں سے بھی آئے ہیں، اگر کوئی دوسرے شہر سے آیا ہے، کوئی اسی لاہور شہر کا رہنے والا ہے، تو ان کے ماں باپ، ان کے گھر والے ان کو یہاں سے لے جائیں. گو کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ان کی دیکھ بھال بہت اچھے انداز میں کر رہا ہے. ان کے لیے ایک پلے گروپ کا سیکشن بنایا گیا ہے، اور باقی جو بڑے بچے ہیں ان کے لیے علیحدہ کلاسز بنائی گئی ہیں. لیکن پھر بھی ناظرین، جو دن اپنے پیاروں، اپنے گھر والوں کے ساتھ گزرتے ہیں، وہ یہ بچے اس کم عمری میں، اس بچپنا میں وہ شاید اس چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں نہ گزار سکیں. یہ بچپن کی یادیں ہم بھی چاہتے ہیں پوری دعا کے ساتھ کہ یہ بچپن کی جو یادیں ہیں یہ اپنے والدین کے ساتھ گزاریں، تاکہ وہ یادیں جو ہم سب نے اپنے بچپن میں اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ہم ساری زندگی ان یادوں کو یاد رکھتے ہیں. ان بچوں کی بھی یادوں کا خیال رکھنا، ان کی خواہشات کا، ان کی تمناؤں کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہاں پر ان کی ٹیچر جو صبح و شام ان کے ساتھ رہتی ہیں، ان معصوم بچوں کا دیکھ بھال کرتی ہیں، ان معصوم بچوں کو پڑھاتی ہیں، وہ کیا دیکھتی ہیں ان بچوں میں، ان کو بھی ظاہر ہے ان کی بھی ایک فیلنگ ہے ان بچوں کے بارے میں. ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں اور آپ ان سے جانتے ہیں کہ یہ معصوم بچے ان کو زیادہ تنگ تو نہیں کرتے، اور اگر زیادہ تنگ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ان بچوں کے دل میں بھی اپنے گھر والوں کی یاد تو آتی ہوگی. ان کا دل تو کرتا ہوگا کہ یہ بھی اپنی ماں کے پاس جائیں، اپنے باپ کے پاس جائیں، کسی کو اپنا بھائی کہیں، اپنی بہن کو تنگ کریں. تو یہ اپنی ٹیچر کو کتنا تنگ کرتے ہیں یہ ان کی ٹیچر سے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، اس سے پہلے ہم نرسری کلاس میں موجود تھے جہاں پر کچھ ننھے منھے بچے تھے اور ان کی ایکٹیویٹیز آپ کو دکھا رہے تھے، اور ان معصوم سے ننھے منھے بچوں سے ہم نے بات چیت بھی کی اور آپ کو دکھایا کہ کتنی عمر کے یہ بچے ہیں. تقریباً 3 سے 5 سال کی عمر کے بچے جو پلے گروپ میں موجود ہیں یہاں پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں. اور ان میں سے کچھ ایسے بچے ہیں جو اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئے ہیں یا ان کے گھر والے ان کو یہاں پر چھوڑ گئے ہیں کئی وجوہات کی بنا پر. اب ہم فرسٹ کلاس میں موجود ہیں جہاں پر کچھ نسبتاً بڑے بچے موجود ہیں، چونکہ اس چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں پلے گروپ سے لے کر 5th کلاس تک کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی کہ 5ویں جماعت کے بچے بھی یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو اب فرسٹ کلاس میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر کچھ بچے موجود ہیں جو کچھ ایسے بچے ہیں جو اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئے ہیں، یہاں پر آ گئے ہیں. کچھ ایسے بھی بچے یہاں پر موجود ہیں جن کے گھر والے خود جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو یہاں پر چھوڑ گئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اور کچھ بچے خود سے گھر سے، ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کو خود چھوڑ کر جو ہے وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں. تو پھر چائلڈ پروٹیکشن بیورو ان کو یہاں پر لا کر تعلیم دیتا ہے، یہاں پر ان کی رہائش کا انتظام کرتا ہے. تب کچھ بچے اور میرے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ ان سے ہم بات چیت کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ امجد بھائی. امجد، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 1 کلاس. 1 میں. تو یہاں پر ہی رہتے ہو چائلڈ پروٹیکشن میں؟ ہاں جی. کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر رہ رہے ہو؟ سال ہو گیا. سال ہو گیا. تو گھر والے کہاں پر رہتے ہیں؟ شدرے. شادرے میں. تو گھر والے خود چھوڑ کے گئے تھے یا آپ خود آ گئے ہو؟ گھر والے خود چھوڑ کے گئے تھے. گھر والے خود چھوڑ گئے تھے. تو گھر میں کون کون ہے آپ کے؟ ابو ہے، چاچو ہے، دادی ہے. اچھا، تو اب وہ ملنے آتے ہیں آپ کو؟ ہاں ملنے آتے ہیں. تو یہاں پر خوش ہو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں، خوش ہیں ہم. تو یہ جو باقی دوست وغیرہ ہیں ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہو؟ ہاں کھیلتے ہیں ہم کھیلتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں. کیا کھیل زیادہ پسند ہے؟ ہم میچ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں،
हम क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, तो बड़े होके फिर क्रिकेटर बनना है या कुछ और बनना है? हम फौजी बनना है। फौजी बनना है? अच्छा, वो क्यों? हमने सबको तालीम देनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो अब आप पढ़ो ध्यान से। ये बच्चा नाज़रीन यहाँ पर मौजूद था, उसकी ख्वाहिश है कि बड़ा होके पाक फौज में जाए। और बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? यस। वैस फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं आप भी, तो ये आज कौन सा काम किया आपने? क्लासरूम के नाम लिखे क्लास नाम लिखे हैं, जो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और हमने ये भी लिखा है कि हम जो चीज़ें यूज़ करते कहाँ पे रहते हैं आप? हैं मुझे घर का नहीं घर का नहीं पता? कितना अरसे से यहाँ पर हैं? पता। 2008 में आया था। 2008 में आए थे, तो कैसे आए थे, कुछ याद है? नहीं, मैं वो छोटा सा था जब मैं यहाँ आया था, तो मुझे नहीं कुछ पता कि मैं वो छोटा सा था तो मैं इधर आया था। उसके बाद कभी कोई घर से आया आपको मिलने या नहीं आया? नहीं। कभी नहीं आया कोई? तो ये दोस्त वगैरह हैं, ये अब बने हैं या इनमें से कोई पुराना दोस्त भी है जो 2008 का है? जी वो मेरा दोस्त बैठा हुआ था। 2008 का है यहाँ पर? उससे पहले का रहा है। तो यहाँ पे कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं सर। बैठ जाएं वैस। नाज़रीन, ये बच्चा अवैस 2008 से चाइल्ड प्रोटेक्शन में मौजूद है, और उसने कहा कि उसको ये याद भी नहीं कि ज़ाहिर है 8 साल पुरानी बात है, अब 2016 है। 8 साल पहले इसको ये भी नहीं मालूम कि इसका घर कहाँ है, इसके घर वाले कौन हैं, ये यहाँ पर कैसे आया है। लेकिन उसने ये कहा कि ये मेरा दोस्त है, ये उससे पहले का यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ज़ीशान, यहाँ पर कब आए थे आप? मैं इधर आया हूँ 2011 2011 में आए हैं। अच्छा, तो घर वाले छोड़ कर गए हैं या खुद आ गए? को एडमिशन अच्छा, घर वाले छोड़ के गए हैं। कहाँ के रहने वाले? वाल्टन। वॉल्टन में। तो घर वाले आते हैं मिलने आपको? हाँ जी, मिलने आते हैं। तो ये आपका दोस्त है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बैठ जाएं फिर आप। नाज़रीन, ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जो जाहिर है कि जो इस क्लास में बच्चे मौजूद हैं यही इनके दोस्त हैं। सारा दिन इन्होंने इन्हीं के साथ गुजारना है, यही इनके बहन भाई हैं, इन्हीं के साथ इन्होंने अपना दुख सुख शेयर करना है। तो इन लोगों के लिए यही दोस्ती है इन लोगों की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन यहाँ पर यह है कि ये बच्चे जो हैं ये इतने मासूम हैं कि इनको तो शायद ये मालूम नहीं कि इनके घर में कौन कौन मौजूद है। लेकिन अगर हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से इनके घर वाले, इन मासूम नन्हे बच्चों के घर वाले इनको देख रहे हैं, अगर कोई बच्चा बिछड़ गया है तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इनके वालिदैन आकर इनको यहाँ से लेकर जा सकते हैं। गो कि ये यहाँ पर तालीम भी हासिल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो अपनी ज़िंदगी है इसको उसी अंदाज में गुजार सकें, उसी अंदाज में ढाल सकें जिस तरह बाकी बच्चे जो अपने घर वालों के साथ रहते हैं वो गुजारते हैं। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कैसे काम करता है वो आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, फर्स्ट क्लास में हम मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले इन बच्चों से आपकी बातचीत करवाई जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है या तो अपने घर वालों से दूर हैं या इनके घर वाले ख़ुद इनको यहाँ पर छोड़ गए हैं। इनके टीचर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चूँकि ये जो उस्ताद हैं ये इनके रूहानी वालिद भी हैं और इन्होंने सारा दिन इन बच्चों के साथ गुजारना है। ये आम बच्चों से थोड़े से मुख्तलिफ हैं क्योंकि इन बच्चों ने अपने वालिदैन के पास वापस नहीं जाना होता, इन्होंने अपने बहन भाइयों के पास वापस नहीं जाना होता, सारा दिन यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रहना है। तो इनके टीचर क्या कहते हैं इस बारे में कि इन पर कोई ज़हनी दबाव या कुछ बच्चे ऐसी शिकायत तो नहीं करते या कभी अपने इनके घर वाले इनको याद तो नहीं आते? इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि ये बच्चे चूँकि यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद हैं, अपने घर वालों से दूर हैं, तो इनकी जो ज़हनी सलाहियत है वो आपने कैसी पाई है? क्या ये वैसे ही दूसरे बच्चों की तरह हैं जो आम दूसरे स्कूलों में मौजूद हैं या ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है या इन पर कोई ज़हनी दबाव रहता है? ये बच्चे बहुत ज़हीन हैं, इन्होंने एक दुनिया देखी हुई है बाहर,
اور دوسرے بچوں کی نسبت ان کا ایکسپیرینس دنیا کے بارے میں زیادہ ہے، اور اس وجہ سے یہ ان کی پک کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہے اور یہ بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں۔ سر کبھی یوں بھی محسوس ہوا آپ کو کہ یہ بچوں کو ان کے گھر والوں کی یاد آ رہی ہو، یا کسی بچے نے کبھی کسی خواہش کا اظہار کیا ہو کہ مجھے میری ماں یا میرے باپ یا مجھے میری بہن بھائی کوئی یاد آ رہا ہے؟ ہاں، ایسا جب بچے شروع میں آتے ہیں تو وہ کافی ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور جو ہے نا ان کو گھر والوں کی یاد بہت آتی ہے۔ کچھ عرصے بعد پھر وہ جو ہے نا اس ہمارے انوائرمنٹ میں سیٹ ہو جاتے ہیں اور جو ہے نا اسٹڈی زیادہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ سر زیادہ تنگ تو نہیں کرتے یہ بچے؟ چونکہ ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے جو شرارتیں کرنی ہیں وہ آپ ہی کے ساتھ کرنی ہیں اور اسی کلاس میں کرنی ہیں، سارا دن انہوں نے یہیں رہنا ہے، تو شرارتی بھی ہوں گے یہ؟ نہیں، اصل میں ہمارا جو ہے نا ان کا بریک کا ٹائم ہے، اس ٹائم ظاہر ہے یہ بالکل فری ہوتے ہیں، اور جو ہے نا جس ٹائم اسٹڈی کا ٹائم تو اس ٹائم ان کے لیے ہر ٹائم ڈرائنگ کا ان کا ٹائم ہے، آرٹ کا پیریڈ علیحدہ سے ہے، تو تنگ نہیں کرتے یہ بچے۔ سر یہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے ہماری بچوں سے بات چیت ہو رہی تھی، تو کچھ بچوں نے بتایا کہ وہ 2008 سے یہاں پر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور یہاں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک لائبلٹی آپ پر بھی بنتی ہے، جو اتنا پرانا بچہ ہے اس نے اپنی ساری تقریباً جو بچپنا ہے وہ اس چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں گزاری ہے، تو آپ پر بھی بڑی لائبلٹی ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں، تو خیال رکھتے ہوں گے ظاہر ہے؟ ہاں، اصل میں ہم صرف یہاں ان کا صرف اسٹڈی کا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ووکیشنل کا سیٹ اپ بھی ہے۔ یہ بچے جن کی ایج زیادہ ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ بھی حاصل کرتے ہیں، کوئی سلائی ہے اور اسی طرح دوسرے ٹریڈز ہیں وہاں، اور اس کے ساتھ اسٹڈی کا بھی جو ہے نا ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ سر کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کی کلاس میں سے کوئی بچہ چلا گیا ہو، کسی کے والدین اس کو لینے آ گئے ہوں؟ ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ چلیں ہم امید کرتے ہیں سر کہ ہمارے پروگرام کے تھرو بھی کوئی والدین دیکھیں اور آپ کی کلاس میں سے آپ کے اسٹوڈنٹس کو لے جائیں۔ ہاں، اوکے، تھینک یو۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ جی بالکل، ایسی شکایات پہلے آیا کرتی تھیں، پھر ہم نے اس نظام کو کافی حد تک بدلنے کی کوشش ایسے کی کہ بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کیا، ان کی ایکٹیویٹیز اتنی کر دیں کہ وہ یہی نہیں کہ بس کاپی پینسل لے کے بیٹھے اور کام کریں اور ایک بورڈم کا شکار ہو گئے، یا ان کو کہہ دیا کہ بس یہ سبق ہے اس کو یاد کریں، رٹا لگائیں، جو مرضی کریں۔ نہیں، ہم نے ان کو اتنا فوکس، اتنا ٹارگیٹڈ نہیں رکھا، ہم نے ان کو بورڈ پہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کروائیں، ان کو ہم کبھی فیلڈ میں باہر لے جاتے ہیں، کبھی باہر کوئی اسپورٹس پلے گراؤنڈس پہ لے جاتے ہیں، ڈفرینٹ انٹریکٹیو ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کی لرننگ بھی امپروو کرتے ہیں، ان کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ان بچوں میں کوئی یہ بوجھ نہ لگے، کیونکہ اسی بوجھ سے وہ گھر سے نکل کے جب سڑک پہ آئے، سڑک پہ بھی بوجھ ہوا کہ لوگوں نے اسے کام لیا، سختی سے، جبر سے، زبردستی سے۔ یہاں ہم اس طرح سے نہیں کرتے، تو ماشاءاللہ اب 1 سال کے اندر میں جب سے یہ کام کر رہی ہوں، بچوں میں تعلیمی کارکردگی بہت اچھی ہوئی ہے اور وہ بہت امپروو کیا ہم نے۔ اچھا، یہاں پر مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ آپ ہی کے اسکول کے بچے پھر آگے میٹرک کرتے ہیں اور انٹر میں بھی جاتے ہیں، تو کتنے بچے ہیں جو یہاں سے پاس آؤٹ کر گئے ہیں اسکول سے، چائلڈ پروٹیکشن کے اسکول سے؟ جی اس کے علاوہ 10 یا 15 کے قریب ہمارے بچے ایسے ہیں جو یہاں سے 5th کلاس، 7th، 8th اور میٹرک اور FSC اور BA BSc لیول تک میں ہمارے بچے گئے ہوئے ہیں، باقی بچے ہمارے کیو میں ہیں اور لگے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر کچھ بچوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ 2008 سے یہاں پر موجود ہیں، تو ظاہر ہے آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہوگا کہ ایک بچہ چھوٹی عمر میں آئے اور اس کو پڑھانا، پھر جب وہ 5th 6th کلاس میں جائے اس کی دیکھ بھال کرنا، تو کیسے ٹیچرز کو آپ کیا انسٹرکشنز دیتی ہیں کہ جو بچے پرانے ہیں یا جو بچے چھوٹے ہیں ان کی دیکھ بھال کیسے کی جائے؟ میں نے ٹیچرس کو یہ کہا کہ آپ اسٹوڈنٹ فوکس اسٹڈی کروائیں، آپ نے پوری کلاس کو نہیں دیکھنا، آپ نے ہر ایک انڈیویجول کو دیکھنا ہے۔ ایک بچہ ہے، 10 میں سے ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، ان کا موڈ آج اس طرح پڑھنے کا جس طرح سے آپ چاہتی ہیں، تو ان کو ان کے موڈ کے مطابق پڑھائیں۔ ایٹ ٹائمس میں ان کو یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر اس کو ٹیسٹ نہیں آ رہا تو اس کو یہ کہہ دیں پوری بک کھولو، جہاں سے دینا وہاں سے ٹیسٹ دے دو۔ تو جب آپ بچے کو اس کی مرضی اور مستند کے مطابق کام کرواتے ہیں، ایون پڑھائی بھی کرواتے ہیں، تو وہ خوش ہو کے کرتا ہے۔ پھر آپ جب ہر چیز میں ایک نیا انداز اور جدت ڈالتے ہیں تو بچے کو اچھا لگتا ہے۔ جیسے اگر آپ نے کاؤنٹنگ سکھانی ہے، آپ فروٹس، اینیملس، برڈس کی پکچرز کے اندر کاؤنٹنگ اور ٹیبل سکھائیں گے تو بچے کو اچھا لگتا ہے، وہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے بچے کی ڈفرینٹ، جب میں ان کے نیڈس کا بھی کام کو چینج کرواتی ہوں تو ٹیچر کو بھی خوشی ہوتی ہے، بچہ بھی صحیح رہتا ہے۔
اچھا آپ کے پاس اسکول میں کون سے بچے زیادہ موجود ہیں جو گھر سے خود آ گئے ہیں, ان کے پیرنٹس چھوڑ گئے ہیں, یا کوئی گمشدگی والا معاملہ ہے؟ ہمارے پاس ہر طرح کا بچہ آتا ہے. جب بچہ اپنے گھر میں ہے اور اگر ماں اور باپ کے توجہ نہیں ہے تو بھی وہ گھر سے بھاگتا ہے. فائنینشیل پرابلمس ہیں تب بھی اس سے نکلنا ہے. بڑا بہن بھائی میں سے کوئی اس کو تنگ کرتا ہے, بچہ اس بوجھ سے بھی نکلتا ہے. اگلا بوجھ یہ اگر اسے کوئی آپ فورس پڑھنے پہ لگا دیں, کسی باہر کے اسکول پہ قاری صاحب کے پاس بھیج دیں, یا اس بچے کو کسی ہوٹل میں بھیج دیں, تو بچہ تبھی بھاگتا ہے. وہ سڑک پہ آتا ہے, وہ جب پھر بوجھ دیکھتا ہے پھر وہ وہاں سے پھر بھاگتا ہے. اور یہ اس میں جو ہوتا ہے نا ڈسٹریکشن کی جو کوالٹی بچے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے, اور یہ بہت نیگیٹو ہوتی ہے. اس ڈسٹریکشن کو ہم کم کرنے کے لیے ہم بچوں کی ڈفرینٹ ملٹیپل ایکٹیویٹیز ڈیوائز کرتے ہیں. کبھی میں ان کو لائبریری لے لیتی ہوں کہ یہاں پہ آ کے آپ کا جس طرح دل کر رہا ہے وہاں کام کرو. تو یہ چیز ہوتی ہے, بچوں کو مختلف اور جدت دیں اور بچوں کو بوجھ نہ ڈالیں. جی جی. اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, چونکہ آپ اس اسکول کو ہیڈ کر رہی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ جو دوسرے اسکولوں سے کچھ ڈفرینٹ ہیں, کچھ زیادہ ذہین ہیں, یا ان پر جو ذہنی دباؤ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ اس طرح پڑھ لکھ نہیں سکتے؟ آپ چونکہ ہیڈ کر رہی ہیں, آپ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں. ان بچوں کے اندر بہت انرجی ہے, یہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, اور ان میں نیگیٹیوٹی کا ایلیمنٹ بہت ہوتا ہے. بیسیکلی یہ ریبیلیس بچے ہوتے ہیں. یہ وہ بچہ ہوتا ہے کہ عام بچہ سبمسو ہوتا ہے, امی ابو نے کہا یہ ایسے کر لو, یہ تمہارا اسکیجول ہے, ہم سب کہیں گے اوکے فائن, ہم سب انہیں گھروں میں سے آئے ہیں. یہ بچہ اس کو اسکیجول دیا جائے, یہ کہتا ہے نہیں, کیونکہ اس کا اپنا ذہن کی اپنی ایک ردم ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں کچھ اور کروں گا, سم تھنگ ڈفرینٹ, اور یہی کام اور انداز سے کروں گا. ماں باپ روکتے ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں کنونشنل, وہ کنونشنل بچے نہیں ہوتے. یہی وجہ آپ یہ دیکھیں جب ان کو اتنے کریٹو کام کرواتی ہوں, آپ کو میں دکھاتی بھی ہوں اور کام بھی, تو یہ بچے اتنے کام کر لیتے ہیں جو نارمل بچہ نہیں کر پاتا. اور میں اتنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے کہ ان کو اگر ریسائکلنگ پہ بھی لگا دیں تو ریسائکلنگ سے اتنی چیزیں بنا لیتی ہیں. وہ کہاں سے آئی؟ ان کی ریبیلیسنس سے, ان کی نیگیٹو انرجی سے. ہم اس کو پازیٹیولی جنریٹ کرتے ہیں. ماں باپ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. ڈاکٹر صاحب یہاں پر بچوں کو کیسے علاج دیا جاتا ہے؟ جو بچے یہاں پر ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں, جو بچے گمشدہ ہوتے ہیں اور آپ کی ٹیم یہاں پر لے آتی ہے, تو پہلے ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے, ان کا علاج پہلے کیا جاتا ہے, کیسے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان کا؟ ہاں جی, اس طرح ہوتا ہے کہ بچے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ہماری جب ایک انٹری ہوتی ہے, ان بچوں کو یہاں پر ریسکیو کیا جاتا ہے. ان بچوں کو تو سب سے پہلے تو ان کی رجسٹریشن کا اور ان کی فارمیلٹی جو ہے, لیگل فارمیلٹی, وہ پوری کی جاتی ہے. رائٹ آفٹر دیٹ وہ بچے میڈیکل سیکشن میں آ جاتے ہیں, اور یہاں پر ان کا ایک ڈیٹیل سے ہم جو ہے ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں, ہیلتھ اسیسمنٹ. کیا یہ بچہ جو باہر سے آیا ہے اور ایک انسرٹن ورلڈ سے یہ آیا ہے, اسٹریٹ سے آیا ہے یا کہیں سے بھی, تو آیا اس کے اندر کوئی ہیلتھ کے ایشوز تو نہیں ہے. اس طرح ایک ڈیٹیل سے اس بچے کا ایک معائنہ کر لیتے ہیں, چیک اپ ہوتا ہے, اس کا ایک چیک اپ ہوتا ہے. اس چیک اپ کے بعد اگر اس کے اندر کوئی ہمیں ایسے ایشوز جو کہ میڈیکلی ہمیں ایڈریس کرنے چاہیے وہ نکلے ہیں, تو پھر ہم اس بچے کو اگر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ ہم دیتے ہیں یہاں پر. اور اگر اس کا کوئی ایشو اس طرح کا ہو کہ جو ہاسپٹل بھیجنے والا ہو, تو ہمارے ساتھ لاہور کے جو مین بڑے ہاسپٹل ہیں, ہمارا لیزان ہے ان کے ساتھ, ان بچوں کو پھر ہم وہاں پر جو ہے ریفر کر دیتے ہیں رسپیکٹیو ڈپارٹمنٹ کے اندر. اسی طرح ان بچوں کی ویکسینیشن, یہ ایج ایسی ہے کہ اس میں ویکسینیشن ہمارے پاس ہر ایج کے بچے آتے ہیں, تو ان بچوں کی جو ویکسینیشن ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے جو ایک ڈائریکٹیوز ہیں ان کے مطابق ہم ان کو ویکسینیشن کرواتے ہیں. اس طرح یہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی ایج ہے, تو اس ایج کے لحاظ سے ان کو ایک پراپر خوراک چاہیے, ان کو ایک پراپر ہیلتھ کوریج چاہیے. تو جیسے میں نے بتایا کہ ان کی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے, ساتھ ہی ساتھ ہم انشور کرتے ہیں کہ ان کو پراپر ڈائٹ ملے, ایک ہیلدی پراپر ڈائٹ ملے. ان کا ڈائٹ پلان جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ جو ان کے لیے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے آپٹیمم ہو. اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں پرسنلی آئی سپروائز کہ ان کو وہ چیزیں ملیں. آنورڈ پھر جو بھی ان کی ہیلتھ نیڈز ہوتی ہیں, جیسے کوئی بیماری یا کچھ اس طرح کا ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں یہاں پر. پریونٹیو اور کیوریٹیو دونوں سروسز جو پرائمری لیول کی ہیں وہ ہم یہاں پرووائڈ کرتے ہیں بچوں کو. اور آئی شوڈ سے کہ 90% سے زیادہ ہم ان بچوں کو یہاں پر ہیلتھ کوریج دیتے ہیں. یہ کوئی تقریباً 6-7% ہوتی ہے کہ جو ہمیں ہاسپٹل بھجوانا پڑتا ہے, لائک کسی کو سرجری کی ضرورت پڑ رہی ہے یا کسی کو اور ہمیں اس طرح کے چاہیے علاج کے جو یہاں ممکن نہیں ہے, تو پھر ہم ان کو وہاں بھجوا دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ یہ بچے اپنے گھر والوں سے دور ہوتے ہیں, اپنے والدین سے دور ہوتے ہیں, تو کوئی ذہنی دباؤ, مطلب آپ تو چونکہ آپ کے پاس تو ڈیلی روٹین میٹر ہے آپ کا,
کوئی یہ بھی شکایت آتی ہے کسی بچے کو ذہنی دباؤ ہوا جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا ہو؟ کچھ چھوٹے بچے بھی ہم نے دیکھا پلے گروپ میں بھی بچے پڑھ رہے ہیں، تو بچوں کو کوئی ذہنی دباؤ بھی ہوتا ہے، ظاہر اپنے گھر والوں سے دور ہیں یہاں پر۔ ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ چیز تو ہے کہ ایک بچہ ایک اپنے جو ایک ماں اور باپ کا جو پیار ہے جو کہ ارریپلیسیبل ہے، تو وہ تو نو ڈاؤٹ کہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم جس حد تک کور کر سکتے ہیں، جیسے یہاں پر ان کو ہم سب سے پہلے، اگر میں اپنی بات کروں تو علاج کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آنے والا بچہ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو، تو پھر ہی میں اپنا کام کر سکتا ہوں۔ تو ہم ان کو ایک سافٹ بیہیویئر سے، ان کو ایک طرح سے تھوڑا سا ذہنی طور پر ان کو ہم ایک سود کر کے تو پھر ہی ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا یہاں پر جو ہے وہ 2 سائیکالوجسٹ ہیں، ہمارا سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے جو ان بچوں کو اس ایسپیکٹ سے دیکھتا ہے۔ ہمیں بھی جو اگر میڈیکل میں ہم لگے کہ یہ بچہ جو ہے ٹینس ہے، یہ انگزائٹی کا شکار ہے، یا بریوڈ ہے، یا گھر والوں کو مس کر رہا ہے، تو اس طرح ہم ان کو پھر وہاں بھیجتے ہیں سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کے لیے، سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کے لیے۔ تو وہ ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس چیز کو دیکھتا ہے۔ تو اس طرح ہم اس چیز کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ چائلڈ پروٹیکشن کورٹ بنایا گیا ہے اس چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر، جو بچوں کی کسٹڈی دیتا ہے۔ اگر کوئی بچہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم کو باہر سے ملے یا اپنے گھر والوں سے بچھڑ کر یہاں پر آ جائیں، تو ایک باقاعدہ کورٹ کا نظام بنایا گیا۔ یہ کورٹ جو ہے یہ عدالتی کارروائی مکمل کرنے کے بعد چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے کرتا ہے، اور اس سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہاں پر کلیم کرتا ہے یا کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے یہاں پر آ کر کہ یہ بچہ ہمارا ہے کسی بچے پر، تو اس کو بھی کورٹ کے تھرو ہی وہ بچہ اپنے ہینڈ اوور لینا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سیشن جو جج ہیں وہ یہاں پر بیٹھتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک پورا نظام ہے، عدالتی نظام، جس کے تھرو یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کام کر رہا ہے۔ اور جب میں اس کورٹ روم میں آیا تھا تو مجھے کچھ ایسی فیملیز بھی ملی ہیں یہاں پر جو اپنا بچہ واپس لینے آئی ہیں، اور جب اپنا بچہ چھوڑنے بھی آتے ہیں تو بھی اسی کورٹ روم میں آنا ان کو پڑتا ہے، ایک اپلیکیشن دینی پڑتی ہے۔ یہ پورا ایک نظام ہے، اپلیکیشن دینے کے بعد یہ بچہ جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ہینڈ اوور ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بچہ چائلڈ پروٹیکشن کی ٹیم کو کہیں باہر سے ملے یا کسی والدین سے بچھڑا ہوا ملے، تب بھی یہ عدالتی کارروائی مکمل کرنے کے بعد چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اب ایک صاحب میرے ساتھ یہاں پر مجھے نظر آ رہے ہیں جو غالباً بچہ اپنا واپس لینے آئے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، یہ آپ کا کون لگتا ہے؟ یہ میرا بھتیجا ہے۔ بھانجا ہے؟ یہ آپ اس کو یہاں پر چھوڑ گئے تھے؟ نہیں، یہ اسے پکڑ کر لے کر آئے، شوکت خانم سے ہم اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ نہیں، آپ کو کیسے پتہ لگا جی یہاں پر؟ یہ لڑکوں نے ہمیں بتایا ہے۔ اچھا، کتنے عرصے بعد یہ یہاں سے آپ لینے آئے ہیں؟ 3-4 مرتبہ آ چکا ہے۔ یعنی خود ہی بھاگ آتا ہے یہ؟ جی، گھر سے بتا کر نہیں آیا، تو ایسے لڑکوں کے ساتھ باہر پھرنے کے لیے آیا، تو اشارے کے اوپر یہ اس کو پکڑ کر لے آئے ہیں۔ تو اب یہ عدالتی کارروائی آپ کی مکمل ہو گئی؟ ہاں جی مکمل ہو گیا۔ 8 دن بعد چھوڑیں گے یہ۔ ابھی 8 دن بعد یہ آپ کو ہینڈ اوور؟ جی بالکل، ہم اسے مل کر اب گھر جائیں گے۔ مطلب اس کا خیال رکھنا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ ایسے کئی بچے یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے جن کا خیال رکھنا۔ جب وہ بچھڑ جاتے ہیں پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے، پھر ہم یہاں پر آتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی ذمہ داری تو آپ کی بات ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ جب باہر نکل آتے ہیں نہیں پتہ چلتا۔ بہت ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں بیٹا باہر نہیں جانا، حالات بہت خراب ہیں، پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ باہر آ جاتے ہیں۔ پھر ٹینشن ماں باپ کو ہی بنتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ مسئلہ ہے۔ یہ بچہ 8 مہینے بعد آپ بتا رہے ہیں کہ 8 دن بعد چھوڑیں گے۔ 8 دن بعد چھوڑیں گے۔ آیا کب ہے یہاں پر یہ تقریباً جمعرات والے دن لے کر آئے ہیں اس کو۔ جمعرات والے دن لے کر، یعنی کہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ بچہ جمعرات والے دن یہاں پر آیا تھا، اور اب عدالتی کارروائی مکمل ہونے کے بعد 8 دن بعد جو ہے وہ ان کے والدین ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سارا پروسیس یہ چلتا ہے کہ یہ کورٹ روم بنایا گیا ہے، ایک صاحب کام بھی کر رہے ہیں یہاں پر۔ اس کورٹ روم کے تھرو ہی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو بچے ہینڈ اوور ہوتے ہیں، اور اگر کسی نے اپنا بچہ واپس لینا ہے تو اس کو بھی اس عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا، اور یہ عدالت چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر ہی موجود ہے۔ یہاں پر سیشن جج بیٹھتے ہیں جو تمام تر کیسز کو ڈیل کرتے ہیں اور اس کے فیصلے سناتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔
یہ ایک پورا نظام ہے جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر چل رہا ہے، جو آج کے پروگرام کے تھرو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس میں پھر وہی بات کرنا ناظرین بہت زیادہ ضروری ہے کہ والدین کو تو اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ 4 دفعہ یہ بچہ جو ہے وہ گھر سے علیحدہ ہو کر یہاں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں آ کر اب 8 دن بعد ان کے حوالے کیا جائے گا۔ تو والدین پر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب والدین اپنے بچوں کو لے کر کسی بازار یا کسی تفریح گاہ جاتے ہیں تو اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ بچے جو ہیں یہ ایک نعمت ہے، یہ خدا کی طرف سے دی گئی نعمت ہے جن کا خیال رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو وہی بچے جو ان کا جنہوں نے سہارا بننا ہے وہ یہاں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں اپنا بچپن گزاریں۔ اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کو دکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو پر، اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کیسے ورکنگ کر رہا ہے۔ آج ہم نے ڈفرینٹ اسپیکٹس آپ کو دکھائے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے، کیا کیا ایکٹیویٹیز بچوں کی کروائی جاتی ہیں، بچے کہاں پر رہتے ہیں۔ اب میرے ساتھ اس وقت ڈائریکٹر پروگرامنگ جو اس اوور آل چائلڈ پروٹیکشن پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، ادھر کتنے بچے کام کرتے ہیں، بچوں کو کیسے یہاں پر لایا جاتا ہے، ڈائریکٹر پروگرامنگ ہمیں یہ بتائیں گی۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا میم۔ یہاں پر کیسے بچوں کو لایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کوئی ریسکیو ٹیمز ہوں گی، چونکہ لوگوں کے لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بچے آتے کیسے ہیں، تو اگر آپ ہمیں بتا سکیں کچھ۔ اچھا، اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا اس بیورو کا اوور ویو دوں کہ یہ 2005 سے اٹ واز اسٹیبلش ان 2005 انڈر پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ۔ اس کے تحت یہ ادارے کو 15 سال ہو گئے ہیں اپنی ایگزسٹنس میں، اور یہ تب سے کام کر رہا ہے۔ اس میں ہمارا سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم، آپ کا کویشچن ہے کہ ہاؤ ڈو یو ریسکیو دا چلڈرن، اس میں ہوتا ہے کہ ہماری ریسکیو ٹیمز ہوتی ہیں، ہمارا ڈیلی کا ایک ریسکیو آپریشن کا شیڈیول ہوتا ہے، مارننگ میں بھی ٹیمز نکلتی ہیں اور ایوننگ میں بھی ٹیمز نکلتی ہیں۔ جب یہ روڈ پر جاتے ہیں تو ہماری جو ڈیسٹیٹیوٹ نیگلیکٹڈ چلڈرن کی ڈیفینیشن ہے کہ کون سا بچہ ہے جس کو آپ نے سڑک سے اٹھانا ہے۔ ہر وہ بچہ جو سڑک پر ہے اور وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ اپنا خود سے بہتر طریقے سے خیال نہیں کر پا رہا، وہ ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اس طرح کے ہر بچے کو ہم نے سڑک سے اٹھانا ہے۔ اس میں بیگرز بھی ہوتے ہیں، اس میں لاسٹ بچے بھی ہوتے ہیں، اس میں رن اوے بچے بھی ہوتے ہیں، اس میں وہ بھی بچے ہوتے ہیں جو گھروں سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کو کسی وجہ سے اپنے گھروں میں وہ ماحول نہیں مل رہا ہوتا جس کا وہ تصور کرتے ہیں، اس لیے وہ گھروں سے بھاگ کر تو سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ پھر ہمارے ریسکیو آپریشنز ہوتے ہیں، اس میں ہمارے جو ٹیم ہے، ایک ہمارے آفیسرز کی ٹیم ہوتی ہے along with the سپورٹنگ اسٹاف۔ وہ سڑکوں پہ جاتے ہیں اپنے ریسکیو آپریشن کے شیڈیولز کے مطابق، وہ سڑکوں سے جا کے بچوں کو ریسکیو کرتے ہیں۔ جب ہم نے ایک دفعہ بچہ ریسکیو کر لیا تو اس کے بعد ودن 24 آورز ہم نے اس بچے کی کسٹڈی لینی ہوتی ہے۔ اس کے لیے چائلڈ پروٹیکشن کوڈ جو ہمارے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پرمیسز میں ہی موجود ہے، ودن 24 آورز ہم نے ادھر سے کسٹڈی لینی ہوتی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فل ٹائم بیٹھتے ہیں، ہی ورکس ایز اے پریزائڈنگ آفیسر۔ 24 آورز میں ہم نے اس کی کسٹڈی لینی ہوتی ہے۔ کسٹڈی جب ہو جاتی ہے تو ایک کورٹ سے آرڈرز نکلتے ہیں کہ بیورو از رسپانسبل فار دا بورڈنگ، لاڈجنگ اینڈ گڈ ویل بینگ آف دا چائلڈ۔ جب وہ بچے کی کسٹڈی بیورو کے پاس آ گئی، اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ بچے کا ایک میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، تھورو ہوتا ہے۔ سوشل سیکشن میں اس کی جو سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے، جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بچہ جو ہمیں دیتا ہے فرام دا ویری فرسٹ پوائنٹ آف ریسکیو، وہ ہم نے سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے، وہ ہم نے اس پہ بیس کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو ٹراما میں سے بھی گزرے ہوتے ہیں۔ بیورو کا ایک اسپیشل ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی بچے ہیں جو سائیکولوجیکل ٹراما میں جو ابیوزڈ بچے ہوتے ہیں، چاہے وہ فزیکلی ابیوز ہیں چاہے وہ مینٹلی ابیوزڈ ہیں، ان کو ہم سائیکولوجیکل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں۔ یہ نہیں کہ بچوں کے ساتھ ایٹ ٹائمز کوئی بروکن فیملیز ہیں جو ماں باپ کے آپس کے جھگڑے ہیں، وہ بچوں کو نہیں کر پا رہے کور، تو اس طرح کے پیرنٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں بچوں کا ایڈمیشن، ہم ان پیرنٹس کو بھی سائیکولوجیکل سپورٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مانیٹر کون کرتا ہے اس کو؟ لیٹ سپوز اگر آپ کی ٹیم گئی ہے اور کسی ایسے بچے کو لے آئی ہے جو گھر سے دور نہیں ہے، ناراض نہیں ہے، بھاگا نہیں ہے، لیکن آپ کی ٹیم کو لگا کہ شاید یہ کہیں بچھڑ گیا اور آپ کی ٹیم اس کو لاسٹ ہو گیا، کیری کر کے لے گئی، گم گیا، مانیٹر کون کرتا ہے؟ مطلب یہ صحیح بچہ ہے، ہم اس کو لے آئے ہیں، یا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی ایسے بچے کو لے آئے ہوں
جو اپنی فیملی کے ساتھ کسی بازار میں گیا ہو اور لاس نہ ہوا لیکن آپ کی ٹیم نہیں، ایسا یہ میں آپ کو ادھر پروگرام میں بالکل کہہ سکتی ہوں، ایسا ہم کبھی ایسا کوئی بچہ نہیں ریسکیو، کیونکہ جو بھی آفیسر ریسکیو آپریشنس کرتے ہیں وہ اتنے ویل ٹرینڈ ہیں، ان کا اتنے تجربہ ہے کہ وہ خود سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بچہ آیا، یہ بچہ جینوئن ہے یا نہیں، اس کو ہم نے ریسکیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. بہت سے اس طرح کے بچے ہوتے ہیں جن کو ہم آن دا اسپاٹ وارننگ دے کے چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ نے آئندہ سے اس طرح باہر نہیں نکلنا، یا جو بھی اس طرح کا ان کا ہوتا ہے وارننگ دے کے بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن موسٹلی وہی بچے جو ریسکیو ہوتے ہیں وہ یہ بیگرز ہوتے ہیں، لاسٹ ہوتے ہیں، گھروں سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں، یا فار سم ریزنز فیملی سے بچھڑ گئے ہوتے ہیں، تو پھر ہم ان کو بیورو میں لے آتے ہیں. ابھی آپ کے پاس کتنے بچے جو ہیں ایٹ پریزنٹ کاز ہم لاہور میں آپ کو اوور آل ہی بتاؤں گا کیونکہ ہم پورے پنجاب میں کام کریں، ہم لاہور کے علاوہ ہم 6 ڈسٹرکٹس میں کام کریں. اس وقت پنجاب میں 765 بچے ہیں. یہ آج کا میں آپ کو اسٹیٹس بتا رہی ہوں ٹل 30 اگست کا. اور اس میں سے اب 760 ہم نے جو ٹوٹل ریسکیو کیے ہیں اب تک وہ 4058 بچے ہیں جو ہم نے ریسکیو کیے ہیں. اور ان میں سے بھی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 1 جنوری سے لے کے 30 اگست کا میں آپ کو صرف بیگرز کی فگر بتاؤں کہ ہم نے بیگر بچہ کتنا اٹھایا، دیٹ از 147. اچھا 1047 جو بیگر بچے ہیں جو ہم نے ریسکیو کیے ہیں. پھر الٹیمیٹلی کورٹ کا پروسیجر ہوتا ہے، جو اس طرح کے جو ریپیٹرز بچے ہوتے ہیں جو بار بار بیگنگ میں ہی آتے ہیں، کسی بھی اس میں آتے ہیں، ان کو کورٹ جو ہے اگر بچہ دوسری سے تیسری دفعہ میں بھی آیا تو جو عدالت جو ہے اس کے پیرنٹس کو فائن کرتی ہے. اچھا ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ٹیم تو ریسکیو کر کے ان کو لے آتی ہے یہاں پر. ان بچوں کو واپس اپنے پیرنٹس سے ملوانے کے لیے چائلڈ پروٹیکشن کیا کام کرتا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے ہمارا ایک سیکشن ہے جس کو فیملی ٹریسنگ فالو اپ سیکشن کہتے ہیں. جب ایک دفعہ بچہ ہاسٹل میں چلا جاتا ہے، اگر وہ رن ہے یا لاسٹ ہے، تو ہماری جو فیملی ٹریسنگ کی ٹیم ہوتی ہے وہ ڈیلی ہاسٹلس کو وزٹ کرتے ہیں، یا اس طرح کے بچے وہ اپنے پاس بلوا لیتے ہیں، ان سے انفارمیشن لیتے ہیں. ان کے پھر جس جگہ جو بھی بچہ اپنی ریکوائرڈ انفارمیشن بتا دے، اگر تو وہ لاہور میں ہی بتا رہا ہے تو اس کو ہم فیملی ٹریسنگ کے لیے فیلڈ میں لے جاتے ہیں. جو ہمیں بتاتے ہیں ایریا یہ ہے، یا کوئی وہ کچھ نہیں بتا پا رہا، کوئی نزدیک کوئی جگہ یا کوئی نشانی کوئی لوکیشن بتاتے ہم اس جگہ لے جاتے ہیں. وہاں پہ مسجدوں میں بھی یہ لوگ فیملی ٹریسنگ والے اعلان کرواتے ہیں. جو ادھر کے کمیونٹی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لائک ہائی اپس ہوتے ہیں ان کو اس کے بارے میں انفارم کرتے ہیں، ہمارے بروشرز دے کر آتے ہیں. اگر کوئی بچہ لاہور کے علاوہ آؤٹ آف ڈسٹرکٹ کا ہے، لیٹ سپوز فیصل آباد جہاں پہ ہمارے سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اگر وہ ادھر کا اپنا ایڈریس بتاتا ہے تو پھر ہم اس بچے کو اپنے ادھر ہمارے سینٹرز ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے، ادھر ہم شفٹ کرتے ہیں. وہاں سے پھر ان کی فیملی کو ان کے ساتھ ری یونیفائی کروایا جاتا ہے. اچھا ابھی پچھلے کچھ دنوں سے ایک لاہور میں بڑا خوف تھا کہ بچے شاید کڈنیپ ہو رہے ہیں. جی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس کیا اس کی انفارمیشن ہے؟ کیا بچے واقعی ایسے کڈنیپ ہو رہے تھے؟ چونکہ آپ لوگوں کا تو روزمرہ کی ڈیلنگ ہے، بچے خود گھر سے جا رہے تھے. اس میں بہت زیادہ ریشو ان بچوں کی ہے جو گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں. اچھا اور وہ بچے ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے فیلڈ میں بھی ہمارے آفیسز ہیں جن کو ہم اوپن ریسیپشن سینٹرز کہتے ہیں، ORCs کہتے ہیں. ہمارا ایک ORC داتا دربار میں ہے، ایک ہمارا ریلوے اسٹیشن پر ہے، اور ایک ہمارا لوری اڈا پر ہے. یہ 3 وہ ہاٹ اسپاٹس ہیں جہاں پر بچے جب گھروں سے بھاگ کر آتے ہیں تو ادھر وہ لینڈ ہوتے ہیں. داتا دربار پہ اس لیے لینڈ ہوتے ہیں، سونے کی جگہ مل جاتی ہے، لنگر ہوتا ہے، کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوتا. ریلوے اسٹیشن ٹرینوں پر بیٹھ کر آتے ہیں، جب ٹرین سے اترتے ہیں ہمارا سامنے آفس ہے، ہماری ٹیمز آلویز آن دا موو فیلڈ میں ہوتی ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہیں آیا بچہ گھر سے بھاگا ہوا ہے یا لاسٹ ہے کس اس میں ہے. تو اس طرح کے بچوں کو وہ پھر ریسکیو کر کے تو بیورو میں شفٹ کر دیتے ہیں. تو آج کل جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو بچوں کا کافی سلسلہ چلا تھا کہ اغوا ہو رہے ہیں، میں اس کو بالکل نہیں کہتی، ہوگا کوئی ایلیمنٹ، لیکن میجورٹی مور دین 90% بچے وہ ہیں جو گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں. ایک تو پیرنٹس کے آپس کے جھگڑے ہیں، ان وجہ سے گھر کا ماحول انہیں نہیں اچھا لگتا. سیکنڈلی کسی بھائی سے لڑائی ہوگی، یا بچے کو اگر کسی ماں باپ نے استاد کے پاس کسی دکان پہ رکھوایا ہوا ہے، استاد نے اس کو ڈانٹا مارا، بچہ ادھر سے بھاگ گیا. بچے کو اگر کسی مدرسے میں رکھوایا، قاری نے ڈانٹا یا ہمارا بچہ وہاں سے بھاگ گیا. تو کڈنیپنگ کے لیے آپ لوگ ابھی آپ نے کوئی اس طرح ایکٹیولی کام نہیں کیا، چونکہ آپ کے بیورو کا نام ہے چائلڈ پروٹیکشن، جی بچے کی حفاظت. میں اس کے لیے آپ کو ایک انسٹنس بتا دوں. اگر آپ کڈنیپنگ کی بات کریں، ہم فیصل آباد کی میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ فیصل آباد میں ہمارا اوپن ریسیپشن سینٹر ہے لوری اڈا پہ. وہاں پہ ہماری ٹیمز بیٹھی ہوئی تھی. ابھی آپ نے بھی دیکھا ہو پچھلے ہفتے وہاں پر ہمارے اوپن ریسیپشن سینٹر کی ٹیم نے ان کو ایک مشکوک شخص، انہوں نے تھوڑا سا اس کو لگا اس کی حرکتوں سے، ساتھ اس کے بچہ تھا. جب انہوں نے اس کو پروب کیا، بچہ کوئی اور اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا، آدمی کوئی اور اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا. تو وہ جب پورے اچھی طرح اس کو پروب کیا تو پتہ چلا کہ اس بندے نے بچے کو ملتان سے کڈنیپ کیا تھا
اور پھر اس کو اس نے ایک دن لاہور رکھا, پھر اس کو 2 دن فیصل آباد میں رکھا, اور اس کو وہ ابیوز بھی کرتا رہا. یہ پھر وہ بندہ جو ہے پھر ہم نے پولیس کے ہینڈ اوور کر دیا تھا. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ بیورو کے جو اوپن ریسیپشن سینٹر جو فیلڈ میں ٹیمز ہیں وہ بھی اس چیز کے پیچھے کافی ایکٹیولی لگی ہوئی ہیں, اور اگر ان کو کوئی بھی ایسا سسپیشیس بندہ نظر آتا ہے along with the kid جس کو اس کی حرکتیں ذرا لگ رہی ہیں اس طرح کی, تو اس سے ضرور وہ آن دا اسپاٹ جا کے اس سے پروب کرتے ہیں. اچھا, ابھی میں آپ کے ہاسٹل میں گیا تھا تو وہاں پر کچھ ایسے بچے تھے جو بالکل چند ماہ کے تھے, کچھ کورس میں تھے بچے موجود وہاں پر. وہ کیا کیسز ہیں, مطلب وہ بچے اتنی چھوٹی عمر میں چند ماہ کے بچے, وہ کیسے یہاں پر چائلڈ پروٹیکشن؟ دیکھیں وہ ہمیں جس طرح کہتے ہیں نا ہاسپٹل سے ہمیں ریفر ہوتے ہیں. کوئی نہیں کسی نے ڈیلیور کیا, وہ نہیں لینا چاہتا, ادھر ہاسپٹل کی نرسری میں چھوڑ کے چلا گیا, نرسری پہ نہیں تو فرش پہ چھوڑ کے چلا گیا. بہت سے بچے ہمیں کچھ 1-2 بچے ان میں اس طرح کے ہیں جو ہمیں کوڑے کے ڈھیر سے ملے, اور لوگوں نے پھر ہمیں بتایا تو پھر ہماری ٹیم گئی وہاں سے بچہ. بہت سے بچے ہوتے ہیں جو ہمیں جو پولیس کبھی پیٹرولنگ کر رہی ہوتی ہے تو سڑک کنارے انہیں چادر میں لپٹے ہوئے ملتے ہیں. تو بچے جو ہیں بہت سے سورسز سے ہمارے پاس آتے ہیں, تو یہ وہی بچے ہیں جو لوگ جن کو ابینڈن کر دیتے ہیں. جی بہت شکریہ. ناظرین, ڈائریکٹر پروگرامنگ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کیسے کام کرتا ہے, کیسے بچے یہاں پر لائے جاتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے, یہ ساری ڈیٹیل میں ہم نے ان سے بات کی تھی. اور آج کے پروگرام میں بھی ہم نے یہی اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر بچے موجود ہیں اور ان کی کیا کیا ایکٹیویٹیز یہاں پر ہو رہی ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات ناظرین یہ ہے کہ بچے یہاں پر موجود ہیں, جو حکومت کی ذمہ داری ہے ان بچوں کی دیکھ بھال کرنا, وہاں پر ہمارے معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے ان بچوں کی بہتر پرورش کرنا اور اپنی ذمہ داری ادا کرنا, چونکہ یہی بچے کل کو ہمارا مستقبل ہیں. انہی بچوں نے قوم کا مستقبل سنبھالنا ہے. آج چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے پروگرام کرنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ اگر ہمارے پروگرام کے توسط سے کوئی والدین دیکھ رہے ہیں ان بچوں کو, تو یہاں پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے رابطہ کریں, یہاں پر آئیں اور یہاں سے اپنا بچہ لے کے جائیں. پورا پروسیس ہے جو آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح کورٹ کے تھرو یہاں سے آپ کو اپنا بچہ واپس لے کر جانا پڑے گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. زین علی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.